खुदावंद यसुम से कि कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आज आपको हम बी द लाइट टेलीविज़न में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आओ चले में आज हम आपको लेकर आए हैं नादरा सहूलत फ्रेंचाइज़ में, जहां पर हम आपको बहुत सारी अहम गुफ्तगू देंगे। हम आपको एक अहम शख्सियत से मिलवाएंगे जो आपको अपनी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हुए आपकी बहुत सारी चीज़ों का, आपके सवालात का जवाबात देंगे और आप उनसे मिलकर उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अब जब हम आपको बी द लाइट टेलीविज़न के ज़रिए से उनसे मिलवाने जा रहे हैं जनाब जावेद राजा साहब से, तो जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको खुशी भी होगी और आपके बहुत सारे काम भी क्लियर होंगे। और देखते हैं प्रोग्राम आओ चले में आज मिलते हैं जनाब जावेद राजा साहब से और हमारे जितने भी नादरा से रिलेटेड काम हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, उन सारे सवालात की इन्फॉर्मेशन उनसे लेते हैं। आइए मिलते हैं जावेद साहब से। व्यूअर्स, प्रोग्राम आओ चले में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम मौजूद हैं जावेद राजा साहब के साथ। अवामी मरकज़ के साथ ही एक सिटी सेंटर की बिल्डिंग है और उसमें फर्स्ट फ्लोर पर 114 नंबर कमरा है और यहाँ पर इनका ऑफिस है। जावेद साहब, खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया कि आज बी द लाइट टेलीविज़न ने आपको इनवाइट किया और आपने हमें टाइम दिया और आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम बहुत सारे लोगों तक अहम मालूमात पहुंचा सकेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, आज हम आपको बताते चलें कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बी द लाइट टेलीविज़न ने स्पेशली इसलिए अरेंज किया है कि क्योंकि जावेद भाई जो हैं वो हमारे मसीही भाई हैं और अपनी कौम के लिए एक जज्बा रखते हैं और यहाँ पर हमारा मकसद बी द लाइट टेलीविज़न का ये है कि हम आपको वो तमाम मालूमात बहम पहुँचाएँ जो आपके लिए मुफीद हो सकती हैं, जिनके लिए आपको बहुत सारी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। लाइनों में इंतज़ार करना तो शायद ख़त्म ना हो, मगर उससे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है जब आपको वो पता होगी तो आप जब वो घर से लेकर डॉक्यूमेंट्स जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इसी मकसद के लिए जावेद साहब से हम बात करेंगे। और जावेद साहब, हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं और हम अपनी कौम को, बल्कि सभी लोगों को, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं बी द लाइट टेलीविज़न के, क्योंकि पूरे दुनिया में बी द लाइट टेलीविज़न देखा जाता है, तो इससे उन सबको हम मालूमात पहुँचाएँगे। अच्छा जावेद साहब, पहले तो कुछ ये बताइए, क्योंकि आप अपनी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये बताइए आपका ताल्लुक़ किस शहर से है, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आप वैसे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बताइए। ताल्लुक़ हमारा पीछे से तो पेशावर से, फ्रंटियर से। यहाँ कराची से ही ताल्लुक़ है। पैदाइश मेरी कराची की है, तो ज़्यादा कराची में ही हम शुरू से रहे, बहुत कम दूसरे शहर गए हैं, पेशावर या उसमें। अब मुस्तकिल हम कराची के हैं। ठीक है। तो आपके जो पेरेंट्स थे वो पेशावर से ताल्लुक़ रखते थे, मगर आपकी पैदाइश यहाँ पे हुई। अच्छा, ठीक है। और आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं? मेरी फैमिली है, 3 बेटे हैं मेरे, एक बेटी है। सही। 2 बेटों की शादी की हुई है। ओके। और एक बेटी की शादी की हुई है। ठीक है। तो अब मैं कंप्लीट मैन हूँ, जिसको कहते हैं दादा भी हूँ, ज़बरदस्त, नाना भी हूँ। और तो जावेद साहब, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में मैं हूँ, वाइफ है और 4 बच्चे हैं मेरे। ज़बरदस्त। और 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। ठीक है। 2 बहुएं हैं। सही। और 5 नवासे और पोती पोते हैं, सारे मिला के 5-6 हैं। सही, ठीक है। जावेद साहब, आप यहाँ पर एक आपके पास नादरा का फ्रेंचाइज है और आपके पास बाकायदा लाइसेंस है इस काम के लिए। यहाँ पर आप, मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है लैपटॉप में कि नादरा सहूलत फ्रेंचाइज और बिजली बिल, गैस बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म, मोबाइल कार्ड, वैक्सीन कार्ड, कश फाउंडेशन, टोकन टैक्स इस्लामाबाद, एंट्री फ़ीस, असासाजात फ़ीस, पंजाब असलहा लाइसेंस, पंजाब बायोमेट्रिक, वर्चुअल यूनिवर्सिटी फ़ीस और इस्लामाबाद बायोमेट्रिक और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ट्रैफिक चालान की अदायगी, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रांसफ़र मोटरसाइकिल, शनाख्ती कार्ड बायोमेट्रिक, जनरल सेल्स बायोमेट्रिक
اور امپورٹ ایکسپورٹ اور پتہ نہیں کیا کیا, اور یہ ساری چیزیں جاوید صاحب آپ کو بڑی سہولت سے کر کے دیں گے اور آپ کی ہیلپ کریں گے. اور ای سہولت جو ہے وہ بھی سب جگہ پر موجود ہے اور آپ اس کے ساتھ بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ آن لائن بھی سارا کام کرتے ہیں اور فون پہ بھی اگر آپ کو ڈیٹیلز دیں تو آپ جو فارورڈ ہو سکتا ہے اچھا کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے جاوید صاحب کہ ایکچولی آپ نے یہ سارا کام کب سٹارٹ کیا؟ میں کام تو یہ کافی عرصے سے کر رہا تھا, لیکن باقاعدہ میں نے آفس اور لائسنس جو ہے 2018 میں لیا. ٹھیک ہے, تو 18 سے بس چل رہا ہوں میں ابھی تک. زبردست. تو اب تک آپ کا کافی ایکسپیرینس ہوگا, کیونکہ یہ آپ وہ وقت بتا رہے ہیں 2018 سے جب آپ نے باقاعدہ اس کو آفس سے, لیکن اس سے پہلے سے آپ کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے سے آپ کا بہت زیادہ. تقریباً آپ کا کتنا تجربہ رہا ہوگا؟ میرا خیال تقریباً 30 برس. جی, 30 برس, 30 سال ہو گئے مجھے. بالکل ٹھیک ہے. اور ویورز, ہم جب مجھے ایک پرسنل کام تھا اور میری فیملی کو ایک پرسنل کام تھا, تو ہم نے جاوید صاحب کو کال کیا اور جاوید صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا, اور اس طرح سے ہم نے جاوید صاحب کو یوں آپ کے لیے ڈھونڈ نکالا. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جاوید صاحب جب ہمارے اپنے بہن بھائی ہمارے لیے, ہماری قوم کے لیے کام کرتے ہیں اور بڑے اچھے سہولت کے ساتھ کام ہو جاتا ہے. آج کل ایک اور بھی سچویشن ہے کہ جب مصروف زندگی ہے تو ہمارے جیسے لوگ یا بہت سارے اور لوگ بہت سارے کام خود نہیں کر سکتے, تو پھر اس وقت میں ہم آپ کو ڈاکومنٹس دے سکتے ہیں اور بڑی سہولت سے کام ہو سکتا ہے. جاوید صاحب, یہ بتائیے کہ آپ یہ جیسے بہت سارے آپ کام کرواتے ہیں, ہمارا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یہ بات بتائیں کہ آپ نادرا کے آفس چلے جاتے ہیں, فرض کریں شناختی کارڈ بنوانے چلے جاتے ہیں. اب آپ شناختی کارڈ کے آفس کے باہر ٹوکن خرید لیتے ہیں, لمبی لائن میں انتظار کرتے رہتے ہیں, اور جب ایسا اکثر ہوتا ہے, ویورز میں سے بھی کسی کے ساتھ ہوا ہوگا کہ جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں جی آپ کا یہ والا ڈاکومنٹ نہیں ہے, اب آپ واپس جائیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ شناختی کارڈ کتنی طرح کے بنتے ہیں, اور ان میں سے کس کس شناختی کارڈ کے ٹائپ کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں, تاکہ ویورز وہ گھر سے لے کر چلیں اور ان کا اتنا ٹائم ضائع نہ ہو. جی, سب سے پہلے تو نیو آئی ڈی کارڈ کے لیے جب بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو اس کے پاس بے فارم ہونا چاہیے لازمی, اور بے فارم لے کر جائے, والدین کے کارڈ لے کر جائے, والدہ یا والد ان میں دونوں میں سے ایک ساتھ ہونا چاہیے اس کے, اور بایو میٹرک ہوتی ہے والدہ کی یا والد کی, تو بے فارم لازمی ہے. اگر ایجوکیشن ساتھ ہے اس کی, بے فارم اس کے پاس نہیں ہے, تو وہ میٹرک سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہونا چاہیے. اگر وہ میٹرک سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے اس کو کارڈ پروسیس ہو جائے گا اس کا. اچھا, تو برتھ سرٹیفکیٹ کہاں کا ہونا چاہیے؟ نادرا سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے یا ہاسپٹل کا یا چرچ کا, کہاں سے؟ برتھ سرٹیفکیٹ آپ کے جو علاقے کی یونین کونسل ہوتی ہے وہاں وہ آپ کو بنا کے دے سکتی ہے. اس کے لیے وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں بھائی آپ کہاں پیدا ہوئے, کون سے ہاسپٹل میں پیدا ہوئے. اگر اس کی سلپ آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ ایک درخواست لیتے ہیں یا ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے دے دیتے ہیں, تو وہ آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. یعنی ہم پہلے یو سی آفس سے ڈاکومنٹ نکلوانا ہوگا, اس کے بعد ہمیں نادرا آفس آنا ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. ویورز, ابھی ہم نے آپ کو ایک نیو این آئی سی کے بارے میں بتایا. ایک اور بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل نادرا کے ساتھ بہت ساری آرگنائزیشنز بھی ایسی ہیں, این جی اوز ہیں جن کا کولیشن ہے اور وہ ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر نئے شناختی کارڈ ہیں جن کا فرسٹ ٹائم شناختی کارڈ بن رہا ہے اور ان کے ایج 18 برس ہو گئی ہے, تو اگر وہ ایک ایریا میں جمع ہو جاتے ہیں تو کچھ آرگنائزیشن ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ اگر 100 لوگ بنوانا چاہتے ہیں فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ جن کا شناختی کارڈ بن رہا ہے, تو وہ اپنی ایک موبائل وین وغیرہ بھیج دیتے ہیں. تو اس طرح سے نادرا کے ذریعے ان کو نادرا کے آفس نہیں جانا پڑتا اور اس طرح سے شناختی کارڈ بن جاتا ہے. جاوید صاحب, یہ تو وہ بات ہے جو میں نے ان کو بتائی ویورز کو. اب آپ یہ بتائیے کہ جب ڈپلیکیٹ کارڈ, جیسے آپ نے بتایا کہ نیا پہلا شناختی کارڈ ہے, اس کے لیے بے فارم کی ضرورت ہے, یا میٹرک کا سرٹیفکیٹ, یا ماں یا باپ کو ساتھ ہونا چاہیے, یا اس طرح کی, اور یو سی آفس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ جب اگر وہ والا شناختی کارڈ گم ہو جائے تو کیا ایف آئی آر کٹوانا پڑتی ہے, اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے, ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کارڈ اگر آپ کا گم جاتا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ شناختی کارڈ آفس جائیں اور ان کو بتائیں کہ میرا کارڈ گم گیا. وہ آپ سے ایف آئی آر نہیں مانگیں گے. ان کے پاس اپنا ایک پروفارما ہے جس کو حلف نامہ کہتے ہیں, وہ آپ کو نکال کے وہ سائن کروا لیتے ہیں آپ سے.
تو بس جو آپ کی ڈپلیکیٹ کی فیس ہے وہ آپ کے لے لیتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے, تو ایف آئی آر کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایف آئی آر کٹوائیں ڈپلیکیٹ بنوانے کے لیے کارڈ میں, اب ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, شناختی کارڈ کے لیے ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی ایف آئی آر اچھی چیز ہے, اگر آپ کے کہیں کوئی بھی چیز اس کے ساتھ اور کاغذات گم جاتے ہیں تو ایف آئی آر کٹوا لیں, لیکن ضرورت نہیں ہے کارڈ کے لیے صرف. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, آپ یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہمیں سب لوگوں کو فرض کر لیں کہ کوئی بھی لوگ ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ہمارے پاس کتنے ڈاکیومنٹس ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے, جیسے برتھ سرٹیفکیٹ, پے فارم, یہ وہ شناختی کارڈ, یہ سارے بچے کی پیدائش سے شروع کیجئے اور آخر تک جائیے کہ ہمیں کتنے ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہے. جی سب سے پہلے تو بچے کے, آپ کے ایک بچہ ہے یا دو ہیں, اس کے آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ لازمی بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ سسٹم ایسا کر دیا کہ آپ یو سی سے برتھ سرٹیفکیٹ بنائیں گے تو آٹومیٹک ہی وہ نادرا میں رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. زبردست. تو پھر آپ جیسے ہی جائیں گے تو اگر برتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, ان کے پاس ریکارڈ میں آ رہا ہوگا تو آپ کو بے فارم ایزی بنا کے دے دیں گے. وہ بے فارم پہ جو نمبر ایشو ہوگا آپ کے, وہ آخر تک آپ کے چلے گا, اسی پہ آپ کا کارڈ بنے گا, اسی پہ باقی چیزیں ساری چلتے رہیں گے. ایک ہی دفعہ نمبر الاٹ ہوتا ہے, نادرا کرتا ہے, پھر وہ آخری تک رہتا ہے. برتھ سرٹیفکیٹ پہ نمبر ایشو ہوگا اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک وہ رہتا ہے, ساری عمر تک وہ آپ کا نمبر وہی چلتا ہے. تو برتھ سرٹیفکیٹ فرسٹ ہے, پھر اس کے بعد بے فارم ہے, بچوں کی ایف آر سی ہے. ایف آر سی کیا مطلب ہے؟ ایف آر سی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو آج کل تو ہر جگہ کے لیے وہ چاہیے ہوتا ہے. پراپرٹی کے لیے چاہیے ہوتا ہے, بیرون ملک اب جانے کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ ایف آر سی آپ کے پاس ہونی چاہیے. صحیح. اور یہ بھی ایک نادرا کا ڈاکومنٹس ہے جو آپ کو لازمی چاہیے, وہ اپنی فیملی کو شناخت کرتا ہے کہ آپ کتنے افراد ہیں گھر پر. زبردست, صحیح. کیونکہ مجھے بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا, تو آپ کے توسط سے, وی ٹی ایل کے توسط سے مجھے بھی پتہ چل گیا. اچھا جاوید صاحب, ہمارے پاس آ گیا برتھ سرٹیفکیٹ, بے فارم, اس کو ہم فارم بی بھی کہتے ہیں, پھر ایف آر سی ہو گیا, پھر اس کے بعد این آئی سی بنے گا. این آئی سی کے بعد اور ہمارے پھر شادی ہوگی, تو شادی کی رجسٹریشن بھی ضروری ہے نادرا سے. اور پھر اس کے بعد اور کیا فرسٹ ٹائم جو شادی شدہ لڑکی ہے اس کا کارڈ تو لازمی بات ہے والد کے نام سے بنا ہوگا. ٹھیک ہے. بعد میں ہسبینڈ کے نام پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے اسے یو سی جانا پڑے گا. نکاح نامہ جو آپ کا چرچ کا ہے یا کسی بھی مسلم اس کا ہے, یا وہ آپ کو چینج کرانا پڑے گا نادرا یو سی سے. یو سی چینج کر کے دے گا تو وہ لائیں آپ نادرا میں, نادرا آپ کو کارڈ آپ کو تبدیل کر کے دے دے گا ہسبینڈ کے نام پر. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, بات شادی کی ہوئی ہے تو بہت ساری ہمارے معاشرے کا ایک سنگین المیہ بھی ہے کہ طلاق بھی اسی طرح سے ہو رہی ہے, اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو کیا اس وقت بھی ڈاکومنٹس کو ریورس کرنا ہے؟ جی, طلاق جب ہو جاتی ہے تو وہ اگر کورٹ میں ہوئی ہے تو کورٹس کے ڈاکومنٹس ساتھ لگتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں طلاق نہیں ہوتی, سیپریشن ہوتی ہے. لیکن وہ کیا اس کے کیا چاہیے ہوں گے, اس کے آرڈرز چاہیے ہوں گے؟ جی, اس کے آرڈر چاہیے. اس کے آرڈر لے کے یو سی میں, یو سی آپ کو ڈیورس سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. وہ لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے ہو, ڈیورس ہی کہلاتا ہے. تو وہ لے کے جائیں تو دوبارہ سے وہ لڑکی جو ہے, عورت جو ہے, وہ دوبارہ سے اپنے والد کے نام پر آ جاتی ہے. اگر اس کے بچے بھی ہیں تو وہ بچے بھی اسی شوہر کے نام سے رہتے ہیں. شوہر والد کا نام چینج نہیں ہوتا نادرا میں, ایسی کوئی ایس او پی نہیں ہے. یہ تو قدرت کا. تو بس وہ جو لیڈی ہیں وہ اپنے والد کے نام پر آ جاتی ہیں. اس کے بعد اس کے بچوں کا بے فارم بھی بن جاتا ہے, برتھ سرٹیفکیٹ بھی بنا ہوتا ہے, کوئی بچوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. صحیح. کہ والد صاحب نے ڈیورس دے دی کہ بچے رل گئے ہیں اس میں, لیکن نادرا اس کو سارا تحفظ دیتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک قدرتی بات ہے کہ جو بچہ ہے اس کے ساتھ تو باپ کا نام ہمیشہ تعمیر رہے گا, تو اسے وہ تو چینج نہیں ہو سکتا. لیکن عورت آزاد ہے, شوہر آزاد ہے کہ اب میرے ساتھ میری وہ بیوی نہیں ہے, وہ ڈیورس کر کے کہیں دوسری شادی کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے, دیٹس اپ ٹو ہیم اور ہر. تو اچھا یہ بتائیے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے اور پھر آرام سے یہ سارا سیٹ اپ, کوئی نادرا کے آفس میں کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں, یا آج کل کوئی کیونکہ جدید دور ہے کوئی سہولت ہو گئی؟ جی, سہولت ہے آج کل. تو اگر آپ نادرا دیکھ رہی ہیں کہ بہت رش ہے, اس پہ نہیں جانا چاہتے ہیں,
تو ایک ویب سائٹ نادرا نے دی ہے اس پاک آئی ڈی کے نام سے، نادرا پاک آئی ڈی، نادرا پاک آئی ڈی جی۔ تو اس پہ آپ خود بھی گھر بیٹھے اپلائی کریں اور آپ اپنا کارڈ بنوا سکتے ہیں۔ صحیح۔ جو اس کی فیس ہے نادرا کی وہ اپنے کریڈٹ کارڈ سے آپ ادا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ سارا کچھ آپ کے موبائل فون پر ہے، اس پہ آپ فنگر پرنٹس بھی دے سکتی ہیں، اپنی تصویر بھی نادرا کو دے سکتی ہیں، تو کارڈ آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے آپ کے گھر بھی آ سکتا ہے۔ زبردست۔ اچھا جاوید صاحب، یہ بھی ہے کہ آج کل کیونکہ ویکسینیشن کا بھی دور ہے، جی، کووڈ ہے، تو یہ ایک الگ سی ہی جی جی نئے ڈاکومنٹس بن گئے ہیں، تو اب یہ اس نے بھی اپنا حصہ تو ڈالا ہے۔ جی۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو ویکسینیشن کی کارڈ کی یہ ساری کتنی امپورٹنس ہے؟ کیا ہمیں ہمارے بہن بھائیوں کو اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے؟ بالکل اس پہ کرنا چاہیے، اس کے بغیر تو نہ ایمبیسی میں کوئی ویزا لگ رہا ہے، نہ کوئی ایسا کام ہو ہی نہیں رہا آپ کو، جتنی زیادہ آپ کے پاس ویکسین سرٹیفکیٹ نہ ہو۔ صحیح۔ تو اس کے لیے وہ لازمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس بھی نادرا ای سہولت میں بھی دی ہوئی ہے، فیس جمع کرنے کے لیے آپ اپنے فون سے نادرا ای سہولت سے کریں فیس جمع، یا ایزی پیسے سے کر لیں فیس جمع، تو بہت ایزی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے سرٹیفکیٹ نکالنے کا۔ بہت شکریہ ویورز، امید ہے آج کا پروگرام آپ کے لیے بھرپور معلومات بھرا ہوگا اور آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم بات چیت کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ویورز، ہم آپ کے ساتھ پروگرام آؤٹ چلے میں موجود ہیں اور آج ہم آؤٹ چلے میں آپ کو لے کے آئے ہیں مسٹر جاوید راجہ صاحب کے آفس میں، اور ان کا بہت اچھا کام ہے اور نادرا سہولت فرینچائز کو یہ آپریٹ کر رہے ہیں، باقاعدہ لائسنس ہولڈر ہیں، آپ کے سارے ڈاکومنٹس کو یہ بنائیں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ اس لیے موجود ہیں تاکہ بی ٹی ایل کے توسط سے ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ساری معلومات موجود ہو اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ نادرا کے آفس میں چکر لگائیں تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ راجہ صاحب، جاوید راجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ہم ابھی آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہیں گے، ہمارے ویورز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو فیسز ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیے کہ سب سے پہلا شناختی کارڈ جو ہے وہ کتنے میں بنتا ہے اور کون کون سا ڈاکومنٹ کتنے میں پیسوں میں بنتا ہے تاکہ ہم اتنے پیسے جیب میں ڈال کے لے کے جائیں۔ جی، پہلا شناختی کارڈ تو گورنمنٹ نے سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ فیس دیں یا نہیں دیں، فری میں۔ فیس 400 روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے، 750 روپے، پھر 1500 ہیں، پھر 2500 روپے فیس ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جیسا اچھا کارڈ آپ بنوانا چاہیں جتنی زیادہ سہولت، اوکے۔ ورنہ ہمارا فری پہلا 18 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو پہلا فری کارڈ، اور اس کے بعد آپ نے اسمارٹ کارڈ بنوانا ہے تو اس کی 750 روپے فیس ہے، اور اگر ارجنٹ کارڈ بنوانا ہے تو اس کی 1500 روپے فیس ہے، اسمارٹ ارجنٹ۔ اس کے بعد ایگزیکٹو کارڈ آتا ہے کہ وہ آپ کو 4 سے 5 دن میں مل جاتا ہے، اس کی 2500 روپے فیس ہے، 2500 روپے، وہ آپ کو 5 دن میں کارڈ مل جاتا ہے۔ زبردست، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے جاوید صاحب کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، کیونکہ ہمارا بید لائٹ ٹیلی ویژن پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے ہم یہ بھی پوچھتے چلیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا سہولت ہے، ان کے لیے کیا فیسز ہیں، ان کو ایکچولی کس کس ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے اور کہ وہ استعمال کر سکیں یا پاکستان سے باہر؟ جی، اوورسیز کے لیے تو جب وہ فرسٹ ٹائم ویزا لگوا کے یہاں سے پاکستان سے جاتا ہے تو اس کو چاہیے یہیں سے اپنا نائکوپ کارڈ ہے اوورسیز کارڈ، وہ یہیں سے بنوا کے جائے، تو اس کے لیے اس کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نائکوپ کارڈ کے لیے پاسپورٹ ہو، شناختی کارڈ ہو، جس کنٹری میں جا رہا ہے اس کا وہ نام بتائے گا تو اس کو اوورسیز کارڈ، نائکوپ کارڈ بنا کے دے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے جو ہمارے فارنر ہیں جنہوں نے شادیاں یہاں کی ہوئی ہے، جیسے وائف اس کی یہاں پاکستانی ہے تو وہ خود امریکن ہے یا باہر کا نیشنل ہے، کہیں کے بھی نیشنل ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو پاکستانی پی او سی کارڈ جاری کرتے ہیں کہ اس کی وائف پاکستانی ہے تو اس کو آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہ پڑے، اسی کارڈ کے اوپر وہ پاکستان 10 دفعہ آ سکتا ہے بغیر ویزے کے۔ ٹھیک ہے۔
اس کو POC کارڈ کہتے ہیں. صحیح. تو ابھی بات ہو رہی ہے جو ہماری بین الاقوامی شادیوں کی, تو یہ بتائیے کہ جب کوئی بھائی یا بہن شادی کر کے یہاں سے جاتے ہیں اور ان کا لائف پارٹنر ادھر ہی چھوٹ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, ایسا پرابلم ہوتا ہے ویزاز کے لیے, اور اس وقت فار دا ٹائم بینگ ان کو یہاں فیملی کو اسٹے کرانا پڑتا ہے, لیکن جب فیملی کو وہ باہر لے کے جائیں تو اس کے لیے ان کو کس کس ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پہلے سے ریڈی کر کے رکھیں؟ سب سے پہلے تو ان کا وہ کارڈ جو ہے چینج شوہر کے نام سے ہونا چاہیے, اس کے بعد FRC ان کے پاس ہونا چاہیے, میرج سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, اور اس کے جو ایجوکیشن کے تعلیمی ڈاکومنٹس ہوں گے وہ ہونے چاہیے, اور سارے یہ ڈاکومنٹس فارن افیئر سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے. تو کسی بھی ایمبیسی میں وہ جہاں کا بھی ہوگا بندہ وہ اپلائی کر سکتا ہے وہاں پر. تو یہ چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے. فرسٹ ٹائم ان کا اپنا کارڈ ہسبینڈ کے نام پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہی چیزیں تقریباً. تو پاسپورٹ جب بنتا ہے تو پاسپورٹ میں بھی کوئی چینجنگ کرانی ہوتی ہے وہ خود بخود؟ نہیں, پاسپورٹ پہ جب آپ کا والد کے نام سے پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو آپ میرڈ ہوئی ہیں تو نکاح نامہ, شوہر کے کارڈ کی کاپی اور اپنا کارڈ ساتھ لے کے جائیں گی تو پاسپورٹ ان کو نیا مل جائے گا. دوسرا پاسپورٹ ان کے ہسبینڈ کے نام سے آ جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. تو پاسپورٹ بھی آرام سے چینج ہو سکتا ہے. جاوید صاحب, جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈاکومنٹس کے کمپلیٹ ہونے کے بارے میں, اور بہت سارے ہمارے جو مائنورٹیز ہیں پاکستان میں بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں, تو ویورز یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہے فورسڈ کنورشن کا. آپ بھی جاوید صاحب اس سے واقف ہیں, اور جبری مذہبی تبدیلی جب ہوتی ہے, اغوا ہو جاتے ہیں بچے, پھر ان کے ڈاکومنٹس شو کر دیے جاتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں 12-13 سال کی بچی, 14 سال کی بچی, اور اس کو ایک دم سے شو کر دیا جاتا ہے کہ 18 سال کی ہے اور اس نے نکاح بھی کر لیا اور مذہب بھی چینج کر لیا. اب اس صورتحال میں ویورز کو بتائیے کہ ہمارے پاس کیا کیا ڈاکومنٹس لازمی ہونے چاہیے تاکہ ہم اگر کورٹ میں جانا پڑے تو ہم اس کو چیلنج کر سکیں اور اپنی بچی کو بچا سکیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. ناظرہ سے رجسٹرڈ. ناظرہ سے رجسٹرڈ برتھ سرٹیفکیٹ UC آپ کو جاری کرتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس FRC ہونی چاہیے, بے فارم ہونا چاہیے. یہ سارے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کی تصویر کے ساتھ ایج کو ظاہر کرتے ہیں, تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے آپ کو. کورٹ میں بھی آپ پیش کر سکتے ہیں بچی یہ 17 سال کی ہے بچی, تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے آپ کو سارا. فرسٹ برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم FRC. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کی ساری ایج بھی آ جاتی ہے, تینوں جگہ پہ ایج لکھی ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. تو FRC میں کیونکہ پوری فیملی کا ریکارڈ ہے تو اس میں ہر ایک بچے کی اور سب لوگوں کی تصویر کے ساتھ چینجنگ رجسٹریشن ہو جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. پکچر کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور یہ کیونکہ آج کل لوگ اس چیلنج سے بہت زیادہ اس کو فیس کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں, تو اس لیے یہ ایک بہت ضروری بات ہے. جاوید صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ویورز کیسے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کو آفس کا ایڈریس بتائیے, ان کو اپنا کانٹیکٹ نمبر بتائیے تاکہ اگر ان کے پاس وقت نہ ہو اور وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح کر سکے تاکہ ان کا ٹائم بچے اور آبویسلی آپ کا بزنس بڑھے گا. جی, معلومات کے لیے میرا فون نمبر ہے وہ آپ میں دے دیتا ہوں آپ کو, 920300 8999133. صحیح, کیونکہ 0300 کا نمبر ہے, جائز کا آپ کا نمبر ہے, اور اگر اوورسیز سے لوگ آپ کو کال کریں گے تو وہ بس 92 لگائیں گے, 0 نہیں لگائیں گے, اور 92300 سے شروع کریں گے. آپ کو بہت شکریہ جاوید صاحب, اور امید ہے کہ ہمارے لوگوں تک آپ کی معلومات جائے گی, اور آج کے پروگرام کے توسط سے ضرور لوگ آپ کو کال بھی کریں گے اور کانٹیکٹ بھی کریں گے. ویورز, ایک ہمارے ذہن میں اور بھی کویسچن ہے, اور ہمارے ہاں رومیل ہوتے ہیں اور ان کا یہ کویسچن ہے کہ رومیل نے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ مطلب, اور یہ پاکستان کا میجر مسئلہ ہے کہ لوگوں کے شناختی کارڈ اپنی عمر کے لحاظ سے نہیں بنے, اگر سمجھ رہے ہیں وہ 40 بھی کراس کر گیا اور شادی بھی ہو گئی, ہو سکتا ہے بچے بھی ہوں, اور پھر اس کو ذہن میں آئے کیونکہ آج کل شناختی کارڈ کی بہت اہمیت ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا اس وقت میں اوور ایج ہونے کے بعد؟ جی, اس کے لیے نادرہ نے سہولت دی ہے, اگر جو 18 سال میں جس نے کارڈ نہیں اپنا بنوایا اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی ہے, آپ نے 40 بولا, وہ 30 سال تک وہ انکوائری میں چلا جاتا ہے. اس کے لیے حل یہ نادرہ نے نکالا ہے کہ 2 انڈرٹیکنگ آپ سے لیتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ ایک فیملی ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو بھر کر دینا پڑتا ہے فیملی کے ساتھ کہ ہمارے گھر کا یہ افراد ہے, اس نے لیٹ ہو گیا. لیٹ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے وہ ایفیڈیوٹ C اینڈ ایفیڈیوٹ E, 2 ایفیڈیوٹ ہیں جس پہ آپ کو پوری فیملی آ جاتی ہے.
तो वो अंडरटेकिंग आपसे लेते हैं, उसके बाद आपको कार्ड, अपनी इंक्वायरी है उनकी, एक छोटी सी इंक्वायरी करके वो आपको कार्ड जारी कर देते हैं ओवर एज के लिए, जिनकी 30 साल के करीब एज होगी और उन्होंने ना अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया, ना अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, ना अपना बे फॉर्म बनवाया, ठीक है, ये उनके लिए सही। ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम के तवसत से आप ज़रूर अपना शनाख्ती कार्ड, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, आप बनवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए और ज़रूर दूसरों को भी इंकरेज कीजिए। हमने फीसिस के बारे में भी पूछा था कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आपको बताया कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। अच्छा जावेद साहब, मेरे जहन में एक और बात आई कि बाज़-औक़ात शनाख्ती कार्ड आउट ऑफ सिटी से होता है, जैसे पंजाब से कोई ताल्लुक है, अब उसको माइग्रेट कराना है, ये सारी चीज़ें, इस पर ज़रा कुछ बात कीजिए। माइग्रेट होने से शनाख्ती कार्ड नंबर चेंज नहीं होता, आप अपना आर्जी तौर पे एड्रेस तब्दील कर सकती हैं। उसके लिए आपको किरायानामा चाहिए, सही, रेंट एग्रीमेंट, और वो लेकर आप नादरा जाएं। आपको एक एड्रेस कराची का लिख देंगे, एक आपका पंजाब का हो, कहीं का भी हो, सरहद का हो, तो वो आपका कार्ड पूरे पाकिस्तान में चलेगा। नंबर चेंज नहीं होता, आपका कोड नंबर जो शनाख्ती कार्ड एक दफ़ा इशू हो जाए तो आप माइग्रेट हों या जो भी हो, आपको एड्रेस लिख के दे देती है नादरा कराची का। जावेद साहब, एक और बहुत ज़्यादा बड़ी सिचुएशन हम फेस करते हैं, हम कंप्लेंट्स में मिलती हैं कि कुछ लोग होते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड बनना एक्सपायर हो गया या कुछ भी हो गया, तो फिर वो कहते हैं कि जी आप अपने बहन भाइयों को बुलाएं। जैसे फ़र्ज़ करें कोई नानी दादी हैं और अब उनको बुलाया जा रहा है कि आप अपने बहन भाइयों को, फ़र्ज़ करें वो किसी आउट ऑफ प्रोविंस हैं और वहाँ से उनके 2 बहन भाइयों को अरेंज करना है, वो किस सूरत हाल में होता है, क्या सिचुएशन होती है और ये कैसे, इसको आपके पास कोई सजेशन है, लोग कैसे इतनी दूर से आए हैं अपने? वो तो आपको हर उसके शनाख्ती कार्ड के लिए फैमिली मेम्बर चाहिए बायोमेट्रिक के लिए। ठीक है। जो आप मसला बता रही हैं वो मसला ऐसे होता है कि अगर वो आपके उनके बहन भाइयों में और उनके नाम में कोई वालदा के नाम में कोई फ़र्क आ रहा हो या कोई उसके वालिद के नाम में फ़र्क आ रहा हो, तो फिर 2 बहन भाई उसकी विटनेस गवाही देते हैं कि ये हमारी सगी बहन है, तो इसके फिंगरप्रिंट लेते। नहीं तो यही मसला बहुत बड़ा मसला था, पहले कोर्ट जाना पड़ जाता था। प्रॉपर्टी का मसला होता है, उसमें नाम वालिद के नाम के आगे कुछ ज़ेर ज़बर का फ़र्क होता है, तो काफ़ी मसला होता है, तो उस लिए बुलाते थे उनको। उनकी ज़रूरत नहीं है, अभी वो नादरा ने कर दिया कि वो एक विटनेस आएगा आपके घर से, ठीक है, तो वो फिंगरप्रिंट लगाएगा, आपको कार्ड जारी होगा। सही, ठीक है। वो जावेद साहब, मेरे जहन में एक और क्वेश्चन है और वो ये है कि जब बच्चे अपना शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, मैट्रिक उन्होंने पास किया, मैट्रिक सर्टिफिकेट में उनका नाम फ़र्ज़ करें कोई एक नाम सिंगल नेम लिखा हुआ है और बच्चे जाके नाम बनवा देते हैं, क्या उससे अपने फादर का नाम नहीं लिखवाया, फादर का नाम वो अक्सर वहाँ लिखवा देते हैं जहाँ वालिद का नाम होता है, तो पूरा नाम नहीं लिखवाते, ये कुछ पूरा नाम नहीं लिखवाते, क्या उसके सिलसिले में कुछ मुश्किल हो सकती है आगे जाकर? जी बिल्कुल मुश्किल हो सकती है। जब सबसे पहले इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, फिर बे फॉर्म बनेगा। जब इनके 9th के या मैट्रिक के फॉर्म जाते हैं तो उसमें इनको चाहिए कि जो बे फॉर्म में नाम है वही लिख के भेजें। ठीक है। तो उसकी वजह से फिर नादरा और बोर्ड ऑफिस का नाम एक ही हो जाता है, फिर इनको आखिर में मुश्किल नहीं होती। वही डेट ऑफ बर्थ लिखें, वही नाम लिखें स्पेलिंग के साथ, उर्दू इंग्लिश देखकर। ठीक है। व्यूअर्स, मैं पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जब हमने मैट्रिक किया तो हमारा एक नाम था वो एक मतलब उस वक्त उन लोगों को लिखना नहीं आया, हमारे फादर का नाम इमैनुअल, तो उन्होंने अलिफ से लिखा और फिर इंग्लिश में ए से लिखा। फिर हम जब इंटर में गए तो इंटर में उन्होंने हमारा नाम ई से हमने क्योंकि हमें पता था तो हमने उसको करेक्शन कर ली। इंटर में जब हमने भेजा तो ई से लिखा गया। उस वक्त इतना ज़्यादा लोग गौर नहीं करते थे। फिर जब हमने ग्रेजुएशन में अपने वो फिल किए एडमिशन, तो जहन में नहीं था, हमने साथ में अपनी कास्ट भी लिख दी, वो मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हमने साथ में उसका जो हमें आमतौर पर सारा फुल नेम वो लिख दिया। तो उसके बाद जब हमने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए, तो उन्होंने हमें ये कहा कि नहीं आपके तो सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम फ़र्क हैं। तो इंसान अक्सर गौर नहीं करता, जब अपने एडमिशन फॉर्म भर रहा होता है, फिल कर रहा होता है, तो उसको जो दिल चाहता है वो नाम लिख देता है। तो ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने नामों को
بالکل جو آپ نے ایک دفعہ نام رجسٹر کیا ہے اس کو اپنے باپ کے آپ اپنے والد صاحب کے نام کے ساتھ پورا لکھیں اور اس کو ہر جگہ ہر دفعہ ٹھیک کریں. ایک اور بات میں ضرور چاہوں گی مینشن کرنا ویورز کے ساتھ, اور آپ اس کی یقیناً تصحیح کریں گے. ہمیں جب ہم شناختی کارڈ بناتے ہیں, ٹوکن ملتا ہے, ہمیں ایک فارم دیتے ہیں اور وہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھ لیجئے کہ کیا کوئی کریکشن یا کوئی مسٹیک یا ایسی چیز ہے. تو آپ, ہمارے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں, اس کو موٹا موٹا پڑھتے ہیں, رفلی اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو غور نہیں کرتے, کیونکہ وہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ پھر لائف ٹائم ہو جاتی ہیں, اور اگر لائف ٹائم نہ بھی ہو لیکن اس کو چینج کرانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ اور بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے, جس کے لیے آپ کو بہت ساری پریشانیاں ہوں گی. تو جب آپ شناختی کارڈ بنوائیں اس فارم کو غور سے دیکھیں, اگر کچھ چینجنگ ہے تو اسی وقت کروائیں. جی تو جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج ہم نے ویورز کو بہت ساری معلومات دیں آپ کے توسط سے. ہم ضرور چاہیں گے, جب آف دا ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے تو ویورز جاوید صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی گواہی ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم ان سے یہ ضرور گواہی سنیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کی زندگی کو کس طرح سے تبدیل کیا. پلیز جاوید صاحب. جی شکریہ. جی میری گواہی ہے کہ میں بہت کم عمر سے ہی, کم سے کم 13-14 سال کی عمر سے شراب کی نشے میں لگ گیا. تو کوئی کم سے کم 28 سال میں نے اسی نشے میں اپنی زندگی گزاری. تو 2011 میں پھر میں نے توبہ کی. ایک خدا کا خادم تھا پاسٹر فرحان رضا, جو مجھے, وہ بھی میرے پاس کارڈ کے چکر میں کارڈ بنوانے کے لیے آیا. تو ان سے میں نے ذکر کیا کہ میں نشے میں بہت ڈوبا ہوں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. انہوں نے میرے لیے دعا کی اور میں 2011 سے اب تک خدا نے مجھے بلیس کیا, خوشحال کیا, اور میں دوبارہ سے بحال ہوا. میں خدا کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے دوبارہ سے بحال کیا. شکریہ. زبردست. اور جاوید صاحب ویورز بتا رہے تھے خداوند یسوع مسیح کا اقرار کر رہے تھے, اس کی محبت کا, اس کے نجات کا, اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب میں نشے میں تھا تو میری درازوں تک میں ہر جگہ پر جہاں پر بھی میرے ان کا ہاتھ جاتا تھا وہاں پر شراب ہوتی تھی, اور بہت تکلیف سے وہ یہ بات بتا رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ نشے کی وجہ سے میری پوری فیملی جو تھی وہ ادھر ادھر بکھر چکی تھی اور بہت برا حال تھا. اور خداوند یسوع مسیح کی تعریف ہو کہ وہ اپنے لوگوں کو ایسی صورتحال میں, جب لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, لوگ جب ہم سے نفرت کرتے ہیں, ہم خود اپنا برا چاہتے ہوئے برا کر لیتے ہیں, تب خداوند یسوع مسیح آ کر ہمیں سنبھالتا ہے. اور ہم جاوید صاحب کے لیے شکر گزار ہیں خداوند کے کہ اس نے ان کی زندگی بچائی. اور جاوید صاحب ہمیں بہت اچھا لگا آج آپ سے مل کر, آپ کی گواہی سن کر. اور آپ ویورز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, پلیز وہ شیئر کیجیے. پیغام میرا یہی ہے کہ اپنے ڈاکومنٹ سارے کمپلیٹ کریں, اس سے ہمارے مردم شماری میں بھی ہماری تعداد کا پتہ لگے گا. سب سے پہلے بے فارم لازمی بنوائیں, جس سے نادرہ میں انٹری ہو جائے گی تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ ہماری تعداد کتنی ہے. 18 سال سے کم والے کتنے ہیں, 18 سال سے زیادہ والے کتنے ہیں, یہ ساری فرسٹ ٹائم آپ انٹری کروائیں اپنی نادرہ میں. برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم لازمی بنوائیں اپنے بچوں کا. شکریہ. BTL TV کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آیا اور میرا انٹرویو لیا اور لوگوں تک میرا پیغام پہنچایا. میرے فرینچائز کا کہ آن لائن کا, کوئی بھی کیسا کام ہو, کوئی معلومات لینی ہو تو آپ مجھ سے معلومات لے سکتے ہیں. 24 گھنٹے میرا نمبر کھلا رہتا ہے. نمبر میں پہلے بھی بتایا, دوبارہ بتا دیتا ہوں, 92-300-899-133. ٹھیک, شکریہ. بہت شکریہ جاوید صاحب. اور اب آپ نے 24 گھنٹے کا بولا ہے تو یقیناً 24 گھنٹے آپ کو کال آ سکتی ہے, کیونکہ اوورسیز جب جاگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم یہاں پر سو رہے ہوتے ہیں. اینی ویز یہ ایک مذاق کی بات ہے, لیکن آپ کا بہت شکریہ. اور خداوند, ہماری دعا ہے خداوند آپ کو بہت کامیاب کرے, ایمان میں مضبوط کرے, اور آپ اسی طرح سے قوم کی خدمت کرتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بھی. ویورز, امید ہے آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اگر آپ کے کچھ کویسچنس ہوں ہمیں ضرور لکھ بھیجیے, اپنے کامنٹس سے ہمیں آگاہ کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس پاکستان. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.